अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद खैबर पख्तूनख्वा में तो अवामी जलसों का भरपूर इनेकाद कर रही थी, लेकिन क्या कल 20 माह बाद वो अपने होम ग्राउंड से निकलकर इस्लामाबाद में जलसे का इनेकाद कर सकेगी? नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने 2011 में मीनार पाकिस्तान पर मुनक्किद जलसे में नए ट्रेंड्स मुतारिफ करवाकर रिवायती सियासी जलसे जुलूसों का रंग ढंग ही बदल दिया था। पार्टी तरानों का तड़का, जारहाना तकरीरों के साथ हर तरफ पार्टी परचम, बैजेस, मफलर्स की बहुतात और गैर रवायती तौर पर सियासी जलसों में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत ने मुल्की सियासत का रुख ही बदल दिया था। तहरीक इंसाफ के मुखालफीन ने उस वक्त इन जलसों में नाच गाने का उसे नाम दिया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हर सियासी जमात ने अपने पार्टी तरानों और पार्टी परचमों के साथ साथ खवातीन की भी जलसों में शिरकत को यकीनी बनाना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ ने अपने मखसूस जलसे जुलूसों का अंदाज 26 नवंबर 2022 तक रावलपिंडी में होने वाले अपने आखिरी जलसे तक तो बरकरार रखा। ये वही जलसा था जिसमें मेरे कप्तान जख्मी होने के बावजूद पहुंच गए थे, लेकिन फिर वक्त बदला, हालात बदले और जज्बात बदल गए। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल साने 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के लिए जलसे का सोचना तो दूर की बात थी, बतौर सियासी जमात अपनी शनाख्त कायम रखना भी सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका था। लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत तो ना बना सकी, लेकिन अवाम की तरफ से बड़ी तादाद में वोट मिलने की वजह से जमात सियासी तौर पर दोबारा जिंदा हो गई। जमात ने दोबारा अपने पुराने रंग में आने की कोशिशें शुरू कर दी और समझना शुरू कर दिया कि हालात बदल चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तहरीक इंसाफ की तरफ से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रैलियों और कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जलसे भी हुए, लेकिन मुल्क के बाकी हिस्सों में तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई बड़ी सियासी सरगर्मी नजर नहीं आई। तहरीक इंसाफ ने मुशावरत के बाद 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का फैसला तो किया था, लेकिन इंतजामिया की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से दावे तो बहुत किए जा रहे थे कि इस्लामाबाद में जलसा हर सूरत होगा। अब किसी का बाप भी हमारी एनओसी कैंसिल नहीं करेगा। अब किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ, हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा, जहाँ हमारी मर्जी है वहाँ पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले, चैलेंज करता हूँ और अदालतों को एक पैगाम देता हूँ कि आपकी एनओसी और आपकी इजाजतनामा इन्होंने जूते के नोक पे रखा है, बीच पे मत आना। दमादम मस्त कलंदर होने दो, बीच चौक पे जलसा होगा। 22 अगस्त को यहाँ पे खान ने जलसा दिया, एनओसी नहीं देते हैं, खुल के बता रहा हूँ कि हम फिर भी जलसा करें। किसी ने हमारे जलसे में रखना डालने की कोशिश की, पाकिस्तान के आवाम के ग़ैज़ गज़ब को दावत होगी। टीयर गैस चलाते हैं, ये गिरफ्तारियां करते हैं, किसी चीज की परवाह नहीं है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में रवां साल 30 मार्च, 6 अप्रैल, 8 जून और 6 जुलाई को जलसों के ऐलानात किए, लेकिन हर बार इंतजामिया ने कभी दफ़ा 144 लगाकर तो कभी अमन ओ अमान की सूरत हाल को बुनियाद बनाकर इन जलसों के एनओसीज मनसूख किए और तहरीक इंसाफ ने अच्छे बच्चों की तरह इंतजामिया का फैसला मान लिया और अदालत से रुजू किया। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने 22 अगस्त को जलसे का ऐलान किया तो पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 लगाकर 3 दिन के लिए सियासी जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी है। इस्लामाबाद ज़िले इंतजामिया जलसे का एनओसी मनसूख कर चुकी है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने अपने हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली एक अहम समाअत का जिक्र किया है। इसके अलावा बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भी इस्लामाबाद में है। हुक्मनामे के मुताबिक तवक्को की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के जलसे में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और सुन्नी तहरीक के लोग भी शरीक होंगे। एजेंसीज का कहना है कि तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड भी मद्देनजर रखना चाहिए, इसलिए अमन ओ अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है, लिहाजा जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ एक तरफ जलसे के लिए अदालत से भी रुजू करने जा रही है और दूसरी तरफ हर सूरत जलसा करने का ऐलान भी किया है। माजी में 2 बार खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। नवंबर 2016 को परवेज खट्टक की सरबराही में इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो या फिर 25 मई 2022 का लॉन्ग मार्च, दोनों बारी हालात तसादुम का रुख इख्तियार करते दिखाई दिए। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि अवाम कल 3 बजे जलसे के लिए तरनौल पहुंचे, जबकि दूसरी तरफ जलसा गाह में सिर्फ इस वक्त पुलिस मौजूद है। क्या मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ कल जलसा कर पाएगी या नहीं, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर अपने गेस्ट का मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून से उनकी रहनुमा सलमा भट्ट साहिबा मेरे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके रहनुमा शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे दोस्त भाई सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन नजम वली खान साहब भी स्टूडियो के अंदर ही मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले जलसा गाह में इस वक्त क्या सूरत हाल है? तरनौल में जहाँ पे ये जलसा मुनक्किद किया जाना था, हमारे नुमाइंदे एहसन वाहिद साहब इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। जी एहसन साहब। जी मंसूर, बिल्कुल इस वक्त मैं तरनौल जलसा गाह में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ऐलान किया था कि यहाँ पर जलसा करना है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया ने एक बार फिर एनओसी मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से अगर हम देखें
तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी और फिर NOC मिला था यहाँ पर जलसा करने को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन एक बार फिर ज़िले इंतज़ामिया ने NOC को मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास हुआ था जिसकी सरबराही चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने खुद ही की थी और उसमें जो DC इस्लामाबाद ने NOC दिया था उसको जो है जायज़ा लिया गया, जिसके बाद IG इस्लामाबाद ने बताया कि किस तरह के सिक्योरिटी खदशात हैं और फिर उन सिक्योरिटी खदशात को मद्देनज़र रख कर जो है फिर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने सिफारिशात की थी और इन सिफारिशात को मद्देनज़र रख कर एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का जो NOC है वो मुअत्तल कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जलसा गाह में पहुँच गई थी। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो चंद कारकुनान जो यहाँ पर मौजूद थे उनको मुंतशिर करना शुरू कर दिया था। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ पार्टी लीडर्स हैं उनके भी इस हवाले से रद्द अमल सामने आए हैं। इस हवाले से अगर हम देखें तो चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर उनका रद्द अमल सामने आया। उनका कहना है कि हमारा जो NOC मुअत्तल किया गया है वो बिल्कुल गैर आइनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दी थी और हम पुरअमन जलसा जो है यहाँ पर करना चाहते हैं। इस हवाले से जो है वो KPK के वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, इस हवाले से वो KPK के वज़ीर आला भी हैं, वो इस जलसे की क़यादत करेंगे और कल यहाँ पर हम पुरअमन जलसा हमने हर हालत में करना है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ज़िले इंतज़ामिया ने भी जो NOC मुअत्तल कर दिया था उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर पहुँच गई थी। दूसरी जानिब अगर हम देखें जो जलसा गाह है इसके इंतज़ामात को देखें तो किसी किस्म के यहाँ पर इंतज़ामात नहीं किए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी किस्म के इंतज़ामात नहीं थे, कोई स्टेज यहाँ पर तैयार नहीं किया गया था, किसी किस्म से कारकुनान के लिए यहाँ पर कुर्सियाँ नहीं लगाई गई थी, सिर्फ एक ऐलान किया गया था। उसके बाद चंद पार्टी लीडर्स ने यहाँ का विजिट किया था। आज भी चंद पार्टी लीडर्स ने यहाँ का विजिट किया था। शेर अफजल मरवत ने भी जो है गुज़श्ता रोज़ यहाँ का विजिट किया था। शुएब शाहीन ने भी यहाँ का विजिट किया था। सिर्फ ये बयानात थे, ऐलानात थे, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की तैयारी नहीं की गई थी। इसके वाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर चंद इकट्ठे हुए थे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने अब उन तमाम कारकुनान को मुंतशिर कर दिया गया है और जलसा गाह जो ये जगह है इस तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर जो है इस्लामाबाद पुलिस के कारकुनान, इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस तरफ आने वाले तमाम लोगों को जो है उनकी चेकिंग हो रही है, उनको देख रहे हैं। सिर्फ मकामी लोगों को यहाँ पर आने की इजाज़त है, दूसरे लोगों को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है और इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब अगर हम जलसा गाह को देखें तो इस वक्त भी जो है वो पानी मौजूद है और ये गुज़श्ता 2-3 रोज़ से जो बारिश का सिलसिला जारी है इसकी वजह से जलसा गाह में पानी भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया एहसन वाहिद साहब आपका। एहसन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोई इंतजामात वहाँ पे फ़िलहाल नज़र नहीं आते, अब जलसा होगा या नहीं होगा अपने पैनलिस्ट की तरफ मैं जाऊँगा। शौकत बस्ता साहब, सबसे पहले आपसे जनाब इजाज़त नहीं मिली आपको, मनसूख कर दिया गया NOC, लेकिन और हमें कोई बंदा भी नज़र नहीं आ रहा। ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट आपके सामने थी जो जलसा गाह अपेरेंट अलेजेड जलसा गाह जो आप लोगों ने बनाया था वहाँ से आई है, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। तो क्या करना है शौकत साहब कल? मंसूर भाई, पता नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं या लोग हम इसराइल से आए हैं या हम अफ़गानिस्तान से आए हैं, हमारा तो जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और 90-95% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये 2 साल से यही जुल्म जबर बर्बरियत फसादियत जारी है। और असल में इशू ये है कि ज़ाहिर है ये लोग जाली हुक्मरान हैं, अवाम में इनकी जड़ें नहीं हैं और इनको खौफ और डर जो है वो कहा था ना बिलावल साहब ने कि कांपे टांग रही हैं। लेकिन मैं मंसूर भाई इस वक्त 10:20 हुए हैं, मैं मंसूर भाई के प्रोग्राम हम न्यूज़ पे बैठा हूँ। जलसा होगा, इंशाल्लाह जलसा होगा और हर सूरत होगा। अच्छा, डंके की चोट पर होगा। मैं आपके प्रोग्राम के लिए अभी तरनोल से मैं निकला हूँ, हम सब लोग तरनोल में मौजूद थे और वहाँ पे पुलिस इस तरह वहाँ पर उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है जैसे शायद उनका मुकाबला इंडियन फोर्सेस से या इंडिया की पुलिस से होने वाला है। लेकिन हमने भी फैसला किया है कि अगर हमें पुलिस डंडा मारेगी, पुलिस हमें शेल मारेगी, पुलिस लाठियां बरसाएगी, अच्छा, तो हम उनको फूल पेश करेंगे। वाह। हमने इंशाअल्लाह इस दफ़ा एक बात ज़हन में रखिएगा मंसूर साहब, जनाब ये दूसरी बारी हो रहा है। हमने पहले हाई कोर्ट से इजाज़त ली और हाई कोर्ट में लिख कर दिया
کہ پرامن جلسہ ہوگا، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود 11 آر پہ یہ جو پپٹ حکومت ہے، کٹ پتلی حکومت ہے، ان کے جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں وہ سرکار کے اسٹیٹ کے ملازم ہوتے ہیں، وہ کسی ذات کے ملازم نہیں ہوتے۔ 11 آر پہ کینسل۔ آج بھی کیا ہوا ہے، ابھی جب ہم جلسہ گاہ میں گئے ہیں پتہ چلا جی کہ آپ کی اجازت کینسل ہو گئی ہے، ہائی کورٹ نے واضح آرڈر دیے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے، ابھی ہمارے وکلا ججز کے گھر گئے ہوئے ہیں، شیب شاہین صاحب، ہماری پوری ٹیم، تو منصور صاحب گزارش اتنی ہے، شوکت صاحب جلسہ تو ہوگا۔ شوکت صاحب آپ ججوں کے گھر جا سکتے ہیں انصاف لینے کے لیے؟ میں بتاتا ہوں، جج جو ہیں 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہوتے ہیں۔ اچھا، نہیں مجھے نہیں پتا سر، ان کا جو دروازہ میں بتاتا ہوں، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب رجیم چینج ہوا تھا تو رات 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھیں، آج دوسری بار یہ ہو رہا ہے۔ ویسے تو ججز بیچارے جنہوں نے انصاف دینا ہے وہ خود انصاف مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر رجیم چینج جب ہوا تھا کون سی عدالت کھلی تھی؟ آپ کو یاد ہے کہ یہاں پر اسلام آباد کے اندر یہاں پر عطا بندیال صاحب تھے یا 2-3 ججز اور ساتھ تھے، وہ عدالت کھولی گئی اور آرڈر کیے گئے کہ جی فی الفور جو ہے کل دوبارہ اجلاس بلایا جائے۔ ہم تو صرف یہ گئے ہیں کہ آج اگر پاکستان میں عدالتیں دیکھیں نا، اگر عدالتیں بے توقیر ہو رہی ہیں، عدالتوں کے ججز کے گھروں میں کمرے لگ، میں سمجھ گیا۔ میں شوکت صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، میں آتا ہوں سر۔ یہ میں حکومت سے تو پوچھوں نا، کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ آپ پتہ نہیں بھارت کے یا کیا اسرائیل کے یا افغانستان کے آپ شہری ہیں، آپ کو ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں نہیں آپ پاکستانی ہیں بھائی، ایسی کوئی بات۔ تو یہ سلما بٹ صاحبہ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک جلسہ تو کرنے دیں ان کو۔ بہت شکریہ منصور صاحب۔ پہلی بات جو آپ نے کہا کہ 11 اکتوبر کو ان کا جو جلسہ ہوا تھا اور اس میں نئے ٹرینڈز آئے تھے، گیت آئے تھے، ترانے آئے تھے، سوری 30 اکتوبر 2011 میں جو جلسہ ہوا تھا۔ پہلی بات یہ کہ اب اس طرح کا جلسہ نہیں ہے، کیونکہ تب جو ان کو لانچ کرنے والے جتنے بھی سہولت کار تھے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو ان کا جلسہ سٹیج کرے۔ اچھا، اب تو یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پھول پیش کرنے جا رہے ہیں وہ پھول آپ نے سن تو لیے ہیں، ابھی آپ نے سنوائے ہیں۔ ابھی علی امین گنڈا پور صاحب جو کہہ رہے ہیں دمادم مست کلندر ہے، کسی کا باپ نہیں روک سکتا، ڈنگے کی چوٹ پہ اسلام آباد پہ یلغار کر دیں گے، کرینے لے کر آئیں گے، دعویٰ بول دیں گے۔ پھر وہ جو اسد کیسر صاحب پیچھے جو کہتے رہے کہ جب ہم نکلے تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ پھر آپ نے ان کا ابھی آپ نے سنوایا ہے ان کے جو پھول جو یہ جھاڑ رہے ہیں پہلے ہی آنے سے، پھر ایک دوسرا پھر کردار ہوتا ہے۔ ایک تو یہ الفاظ ہے نا، وہ تو کہہ رہے ہیں وہ جلسہ کریں گے، اچھا وہ کہہ رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ جلسہ کریں گے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کی حکومت وہ آپ نے دیکھ لیا نا، وہ دیکھ لیا آپ نے نے جو ڈنکے کی چوٹ وہ سنا رہے ہیں خود ہی آپ نے ان کے منہ سے سنی ہے۔ دوسری بات ہے کسی کا کنڈکٹ ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے۔ ماضی کا اگر آپ ان کا کنڈکٹ دیکھ لیں تو یہ 9 مئی کو بھی جلسے کرنے احتجاج کرنے نکلے تھے نا پرامن، یہ 25 مئی کو بھی پرامن احتجاج کرنے نکلے تھے نا، جب انہوں نے گرین بیلٹیں جلائی تھیں، جب یہ کیلوں والے ڈنڈے لے کر نکلے تھے، جب یہ انہوں نے سڑکیں جلائی تھیں، جب انہوں نے کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا تھا، جب انہوں نے چڑھ دوڑتے ہیں، یہ نہ عمارتیں چھوڑتے ہیں، نہ پی ٹی وی چھوڑتے ہیں، نہ پارلیمنٹ چھوڑتے ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑتے، تو ان کا ایک کردار بھی ہے۔ اس سے پہلے بھی جب کنٹینر پہ 2017 16 14 میں جب انہوں نے شروع کیا، ٹریک ریکارڈ ایسا ویسا خراب ہے، تب آپ کو پتا ہوگا انہوں نے جو ٹول پلازے جلائے، جب یہ کہتے تھے جیلوں میں سے جا کے اپنے بندے نکال کر لے آئیں گے، جب یہ کہتے تھے سول نافرمانی کر دو، جب انہوں نے بل جلائے، ان کی ایک پوری ہسٹری ہے، وہ ان کا عمل ہے۔ اور آج ان کی گفتگو جو یہ پھول سنا رہے ہیں وہ آپ نے پھول ابھی آپ نے سنوائے ہیں، تو اس کے بعد بھی کسی کو کوئی شک ہے کیا آپ ان کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ پرامن ہوں گے؟ کبھی کسی لمحے بھی، میں اپنی گارنٹی نہیں دیتا، کسی لمحے بھی کوئی پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے جو ان کے پرامن رہنے کی اور ہونے کی اور ذی ہوش ہونے کی، سیاسی اور جمہوری ہونے کی کوئی گارنٹی دیتا ہے؟ میں نجم ولی خان صاحب، یہ سر بات یہ ہے کہ اگر ٹریک ریکارڈ کی بات کی جائے تو پھر تو ان کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں انہوں نے کیا کیا ہے ماضی کے اندر، تو یہ ایک سیاسی جماعت کا رائٹ نہیں ہے۔ مطلب یہ بیچارے اگر شرافت سے وہ لاسٹ ٹائم انہوں نے یاد ہے آپ کو ان کا جب NOC کینسل ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا اچھا جی کینسل کر دیں، لو جناب اسی کار چلے جانے، کوئی مسئلہ نہیں کریں گے اب جلسہ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر دفعہ ہم آپ کی بات مان جاتے ہیں، آپ ہر دفعہ ہی ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ایک دن پہلے بیٹھ کے NOC کینسل کر دیتے ہیں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں نجم صاحب؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسہ کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے، شوکت بسرا بہت اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں، ان کو یہی کہنا چاہیے کہ جلسہ ہوگا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جلسہ نہیں ہوگا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ خود پاکستان تحریک انصاف کو بھی، ہمارے دوستوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ جلسہ نہیں ہونا تھا، اور ہمارے دوستوں کو خود بھی پتا تھا کہ یہ جلسہ نہیں ہو سکے گا، پہلے سے پتا تھا، ان کو پتا تھا۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو بڑے جلسے ہوتے ہیں ان کا یہ آپ آپ انتخابی مہم کی کارنر میٹنگ دیکھ لیں، جو اگر ایک بڑی کارنر میٹنگ ہوتی ہے اس کی ایک دن پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔
اگر یہاں پر ابھی میں احسن کو سن رہا تھا، احسن واحد کو، وہاں پر موجود ہیں، وہ بتا رہے ہیں نہ وہاں پر کوئی کرسیاں، نہ وہاں پر کوئی سٹیج، نہ وہاں پر کوئی تیاری. ہمارے دوستوں کو پتا تھا کہ پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سٹیج لے کے جائیں گے، کرسیاں لے کے جائیں گے، کرسیوں والا پیچھے پیچھے پھرتا رہے گا، بھائی میری اتنی کرسی غائب ہو گئی، ٹوٹ گئی، پیسے دو. تو سیانے ہیں، بڑا نقصان پہلے ہو گیا ہوا ہے، اب نہیں ہوگا. اور آن اے سیریس نوٹ میں آپ کو بتاؤں، جب تک پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اور ان کے بانی 9 مئی کے واقعات پر معافی نہیں مانگیں گے، ان کے جلسے نہیں ہوں گے. یہ بات بالکل واضح ہے. آپ کہتے رہے، ہمارے دوست کہتے رہے، ہمارے دوست کا سی ایم کہہ رہا ہے سر، چھوٹی بات نہیں ہے. خیبر پختونخوا کا سی ایم وہ کر رہے ہیں، چوٹ پہ ہوگا. وہ دیکھیں وہ جلسے کر رہے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے جلسے خیبر پختونخوا میں کیے ہیں. پنجاب میں جلسہ نہیں ہوگا ان کا، پنجاب میں نہیں ہوگا، اسلام آباد میں نہیں ہوگا. اس کی وجہ بڑی سمپل، بڑی سادہ ہے. فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے خیبر پختونخوا میں ان کا مینڈیٹ تسلیم کر لیا ہے. اور اس کے بعد مسلسل 1 برس تک خان صاحب کو ایک موقع دیا جاتا رہا کہ آپ آئیں، آپ بات چیت کریں، آپ معاملات کو طے کریں، آئین کے تحت آ جائیں، 9 مئی کی معافی مانگ لیں، باقی آئین اور قانون اور جمہوریت کے مطابق آپ آگے چلنے کی یقین دہانی کروا دیں، آپ ایک سسٹم کا حصہ بن جائیں. خان صاحب انصاف. اب میں صرف آخری بات جو اس کا کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ جب تک 9 مئی کی معافی نہیں مانگی جائے گی تب تک ان کو جلسے کی یا کسی چیز کی اجازت نہیں ملے گی. بسرا صاحب معافی مانگ لیں سر، اس طرح جلسے نہیں ہونے، آپ کے NOC کینسل ہوتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ، لوگوں کو سر کیوں بیوقوف بناتے ہیں؟ نہ کرسیاں، نہ ٹینٹ، نہ سٹیج، نہ ڈی جے، نہ وہ چوڑیاں والے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ مفلر والے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایسا آپ لوگوں نے کام کیا نہیں جو ہمیشہ اس طرح آپ کرتے تھے جلسے، ہم نے دیکھے ہوئے آپ کے جلسے. تو سر اس کے بعد ایویں تسی خالی گراؤنڈ کے اوپر آپ نے کہہ دیا جی یہاں پہ جلسہ ہوگا، انتظام آپ کا کوئی ہے کوئی نہیں؟ شوق صاحب. منصور بھائی، جہاں تک معافی مانگنے کا تعلق ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ. ارے واہ، معافی ان کو واہ شوکت صاحب، آپ کو پتہ ہے آپ کی یہ بات خان صاحب کو محسوس ہوئی ہوگی اڈیالہ جیل کے اندر کہ آپ نے یہ بات کہی ہے. ابھی دوبارہ بولتا ہوں، کہیں 9 مئی کی معافی کا کہنے والے، معافی منگوانے والے، ایبسلیوٹلی ناٹ. معافی ان کو مانگنی پڑے گی جنہوں نے 9 مئی کیا ہے. ہم تو بار بار کہتے ہیں 9 مئی بہانہ تھا، عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا. آپ کو یاد ہوگا اگر 9 مئی واقعی جینون ہوتا تو پاکستانی قوم 8 فروری کو 2/3 میجورٹی نہ دیتی. اب میں 1-2 باتیں کہہ کے، ابھی ہماری مسلم لیگ کی ایک دوست بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کا ٹریک ریکارڈ وہ ہے. شوکت صاحب مسلم لیگ کے دوست نہیں ہیں، مسلم لیگ سے ایک ان کی خاتون رہنما ہے. سر آپ موجود نہیں ہیں. خاتون رہنما ہماری پولیٹیکل ورکر ہیں، سلمہ بٹ صاحبہ، ان کی سپوکس پرسن ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں وہ بتا رہی تھی، ہمیں ابھی وہ یاد ہے. سب ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ابھی ایئرپورٹ پہ اترے تھے، ان کے لوگوں کو پیٹوں میں سیدھی گولیاں ماری گئیں جو حاملہ خواتین تھیں. جس طرح وہاں پر قتل و غارت ہوئی وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. اس کو آگے چلتے ہیں. ابھی آپ نے سپریم کورٹ کا حوالہ دیا منصور صاحب، گلو بھٹ یہاں سے بھر کے لے جائے گئے. اور سپریم کورٹ میں پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی نے سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، ان ججز نے باتھ روموں میں جا کے جانیں بچائیں. ہمیں بھاشن دے رہے ہیں وہ والی جماعت جو کہتی ہے یہ جو دہشت گردی ہے. میں اگلا لفظ نہیں بولوں گا، کس نے کہا تھا؟ مریم صفدر نے. کیا ہوا تھا گجرانوالہ کے اندر؟ میاں نواز شریف صاحب نے جو گولہ باری کی، سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف اور سٹنگ DG ISI، یہ تو مسلم لیگ نون کا پرانا وطیرہ ہے. پیر پگاڑا مرحوم بڑے شوکت صاحب شوکت صاحب یہ ابھی آپ نے جو ایک نعرہ منسوب کیا مریم نواز سے کہ مریم نواز نے یہ نعرہ لگایا ہے، یہ کب نعرہ لگایا تھا اور کہاں نعرہ لگایا تھا یہ مریم نواز نے؟ میرے خیال میں آپ سے زیادہ کون بتا سکتا ہے کہ کب لگا تھا، کیسے لگا تھا، مجھ سے زیادہ کیوں میں. اور اب آج حالت، اچھا گالتے سن لو، مکمل ہو لینے دو. منصور بھائی، جہاں تک نجم ولی صاحب میرے بھائی ہیں، لیکن میں کیا کروں، وہ جیسے کہتے ہوتے ہیں ہمارے بڑائی صاحب، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں ان کا تو جلسہ ہونا ہی نہیں تھا، ہو سکتا نہیں تھا، وہاں تو کچھ بھی موجود نہیں تھا. اور دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک 9 مئی کی معافی نہیں مانگیں گے، خاص طور پہ نہ ان کا مینڈیٹ پنجاب میں تسلیم کیا جائے گا، نہ ان کو جلسہ کرنے دیا جائے گا. سبحان اللہ. نجم ولی صاحب، آپ کی صحافت پر
اور آپ کے تجربے پر میں اب کیا کہوں. سر یہ ان کی رائے ہے نا شوکت صاحب کہ یہ سمجھ نہیں رائے نہیں دو باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا نہ وہاں ڈی جے ہے نہ وہاں سٹیج ہے نہ یہ جلسہ. اب بلکہ مجھے یوں لگ رہا تھا شاید یہ عمر ایوب صاحب کی جگہ انہوں نے ہماری لے لی ہے. کہہ رہے ہیں وہاں تو جلسہ کرنا ہی نہیں تھا انہوں نے. سبحان اللہ نجم ولی صاحب. دوسری بات اب آپ کو پھر بتاؤں تو شوکت صاحب بڑا ایک منٹ ٹھہرے شوکت صاحب ایک منٹ ٹھہرے نا اس طرح نہیں سر. اب آپ نے ایک وہ پنڈورا باکس کھول دیا تو پھر آگے چلتے ہیں. آپ ایک کام کریں آپ اس وقت آپ کا کوئی پی ایش آس پاس ہوگا, آپ جس ڈی جے کو آپ نے بک کیا ہوا ہے اس کا نام بتا دیں کون ہے. آپ نے کیا ہوگا نا کوئی ڈی جے بک کیا ہوگا, کوئی آپ نے جس بندے سے آپ نے سٹیج بک کرایا ہوگا اس کا نمبر دے دیں, جس سے آپ نے ٹینٹ کرسیاں یہ بک کیا ہوگا اس کا نمبر دے دیں, تو نجم ولی صاحب ویسے غلط ثابت ہو جائیں گے. منصور بھائی میں ہوں تو 10 کے ساری چیزاں چکوانیاں نے. اچھا ذرا بات سن لے ذرا آپ. اچھا سن لیں اس وقت ٹائم ہوا ہے 10:30 تقریباً. میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ جلسہ ہوگا, روک سکو تو روک لو, جلسہ ہوگا. اور دوسری بات منصور بھائی جناب یہ کہہ رہے ہیں نا جلسہ, میں ان سب کو چیلنج دیتا ہوں لائیو 48 گھنٹے کا ٹائم دے دیں تحریک انصاف کو لاہور مینار پاکستان کا. ہم نے 5 دفعہ مینار پاکستان بھرا ہے. ابھی تو عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہیں نا, لگ پتا جائے گا کہ کس طرح جلسہ ہوتا ہے. اور دوسرا ان کو میں چیلنج دیتا ہوں, مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو, سارا جو بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہوا ہے, چیلنج دیتا ہوں فارم 47 کی جعلی حکومت کو. آپ ہمیں 5000 بندہ اکٹھا کر کے دکھا دیں. وہ جو باؤ جی آئے ہوئے ہیں نا لنڈن سے وزیر اعظم بننے, جدوں باؤ میاں آئے گا تو لگ پتا جائے گا. بڑا سٹالورٹ, بڑے ہار اور سجا کے لایا گیا. اندازہ کریں مریم صفدر صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے جیل میں پڑی ہوئی ہیں, ان کا وہ سٹالورٹ ہار گیا. یہ گلاں کر دے منصور صاحب. بات یہ ہے میں پوچھ لوں نا سر, چیلنج دے دیا آپ نے سر. ایک فکرہ عمران خان نے اب ان لوگوں کو کاؤنسلر بننے کے قابل نہیں چھوڑا. انہیں کہیں کہ بغیر پولیس کے عوام میں جا کے دکھائیں. منصور بھائی ایک اور چیلنج ہے, آپ کیمرہ لیں, مجھے نون لیگ ان کو لے لیں, میری کسی کو لے کر کسی بازار میں چلے جائیں, اگر یہ بازار میں 10 منٹ کھڑے ہو جائے میں سیاست چھوڑ دوں گا. یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ. جی سلمہ بٹ صاحب جی, میں ایک تو یہ پھر اس لحاظ سے تو ان کو سیاست چھوڑ کے ہی آنا چاہیے تھا. 1 مہینہ ہو گیا, دنیا پوری گواہ ہے کہ میں ہر روز بازاروں میں ہوتی ہوں. میں فیصل آباد کیا پورے صوبے کے مختلف اضلاع کے بازاروں میں جا رہی ہوں, اور میں ڈیلی اور پرائس کنٹرول پہ, مہنگائی پہ, اور ہر روز میں آپ کو 100 ویڈیو بھیج دیتی ہوں, لگی بھی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ, جا کر آپ دیکھ لیں, خود دیکھ لیں, ان کے نیچے ویورشپ بھی دیکھ لیں, کمنٹس بھی دیکھ لیں, اور آپ ہر چیز دیکھ لیں. اور دوسری بات یہ وہ لوگ ہیں جو آج ایبسولوٹلی نام کی بات کر رہے ہیں, وہ لوگ ہیں منصور, یہ وہ لوگ ہیں جو ایبسولوٹلی ناٹ, ان کی حالت یہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں اللہ معاف کرے جو کہتے ہیں کہ قبروں تک پیچھا کریں گے اور پھر کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو, وہ تو ہم نے بات ہی نہیں کی تھی, اور پلیز ہمارے ساتھ بات کر لیں, ڈائیلاگ ہم سے بیٹھ کے مکمکا کر لیں. انہوں نے بہت بڑا چیلنج کیا ہے. ایک منٹ, مینار پاکستان میں انہوں نے کہا 5000 بندے سے زیادہ نہیں آپ اکٹھا کر سکتے. 5000 سے ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں. ان کے کہنے اب نہیں کر سکتے, اب نہیں کر سکتے. 5000 بھی زیادہ ہے, ہم ہر روز کرتے ہیں. یہ ان کے لیے نئی بات ہے, کیونکہ اور دوسری بات یہ ان کے لیے اس لیے یہ بندے اکٹھے کر لیتے تھے, ان کے پیچھے سہولت کاری کا پورا ٹولہ تھا, پورا نیکسس تھا, وہ دن بدن کھلتا سامنے آ رہا ہے. ہم 7 سال سے یہ بات کہتے ہیں, یہ پچھلے 10-12 سالوں کی ملی بھگت اور ایک پورا نیٹ ورک تھا, پورا گروپ تھا جو ان کو کندھوں پہ اٹھائے پھر رہا تھا. یہ اس کی پیداوار ہیں, یہ اس کا نتیجہ ہیں, یہ اس کا عمل ہے, یہ اس کی حکومت ہے. اب ان کی جو ہے نا, یہ جو اب ان کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے خود کہ وہاں پانی ہے, آج ان کے پاس کرسیاں بھی نہیں ہیں, جب اب خود کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اس لیے نہیں بتا رہے, آپ لوگوں نے بندہ پکڑ لینا ہے. کل آپ کو نئی کہانی سنا دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, کل صبح اٹھیں گے ایک نئی کہانی سنا دیں گے, اور دیکھیے گا کل کیا کہانی لے کر آتے ہیں. اچھا ایک منٹ ٹھہرے نا, کیونکہ جھوٹ ہی بولنا نا. وہ میں شوکت صاحب مجھے میری باتیں بھی پوری ہو جائیں. شوکت صاحب مجھے نا واٹس ایپ کر دیجیے. ہاں میری بات پوری نہیں کرتا نا, مجھے واٹس ایپ کر دیں بندہ کون ہے جس سے آپ نے کرسیاں بک کرائی. اور دوسری آپ ہی لے لیجیے گا, اور آپ ہی لے کے ان سے چلا دیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ایبسولوٹلی ناٹ کا حالت یہ ہے کہ جو ان کے جو لیڈر نے ایبسولوٹلی ناٹ جن کو بولا تھا نا, وہ اس سے اگلے کچھ چند دنوں کے بعد ایبسولوٹلی یس بنی گالا میں بھی انہی کے نمائندوں سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے تھے. ان کی کانگریس کی خاتون کو جا کے کہا میرے حق میں بیان دو تاکہ میرے لیے. آج لندن میں انگلینڈ سے کبھی کوئی ٹی وی چینل
کبھی جو وہ ہے جرنلسٹ ہے ان سے یہ بار بار لکھواتے ہیں, آرٹیکلز لکھواتے ہیں, پروگرام کرواتے ہیں کہ مجھے 7/8 کے سیل میں رکھا ہوا. 1 منٹ اب دیکھیں, اچھا 1 منٹ کیا اب دیکھیں, عمران خان ڈیتھ سیل کا ہے نا, 7/8 کا ڈیتھ سیل, جن سے جو ایبسلوٹلی ناٹ ہونے سے کلواتے ہیں یہ باتیں. اور آپ دیکھیں حالت یہ ہے, 1 منٹ میں بتاتی ہوں کیا کہاں رکھا ہوا ہے. ان کی جو ہے نا بہنیں خان صاحب سے کتنی دفعہ فیملی مل چکی ہے, 250 سے زیادہ وکیل وہاں ملاقاتیں کر چکے ہیں, 350 سے زیادہ وہاں پہ ان کے سیاسی دوست ملاقاتیں کر چکے ہیں, 1650 سے زیادہ ملاقاتیں خان صاحب کے ساتھ ہو گئی ہیں. آج تک ان کی بہنوں نے, ان کی اہلیہ نے, ان کے دوستوں نے, ان کے وکیلوں نے آ کے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ 7/8 کے ڈیتھ سیل میں, لیکن لندن بیٹھے ٹی وی چینلوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے, لندن بیٹھے جرنلسٹوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ خان صاحب تو 7/8 کے ڈیتھ سیل میں. اور دوسری بات منصور میں ایک اور کہنا چاہتی ہوں, انگلینڈ بھی ہے نا, یو کے ہے نا, یو کے میں اگر ہاؤس آف پارلیمنٹ جو ہے ویسٹ منسٹر کی بلڈنگ ہے, یا آپ ان کے دیکھیں جو سپریم کورٹ ہے یو کے کا, یا ان کی جو اس طرح کی بلڈنگ سے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے, اس پہ اگر لیبر پارٹی یا اس پہ کنزرویٹو پارٹی یا لبرل پارٹی میں سے کوئی اٹھ کے اس طرح جتھے بن کے حملے کرے اور یہ سارا کچھ کرے, 9 مئی وہاں پہ ہو, تو کیا ان کے رسالے اور ان کے میگزین یہی انٹرویو شائع کریں گے کہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے, آپ لیڈز کا واقعہ دیکھ لیں, جولائی میں چوتھی بات ہو گئی, 1 منٹ, اچھا چوتھی بات بھی میری ہونے دیں. اب یہ جولائی میں بھی جو انگلینڈ میں ہوا ہے, ان ممالک میں کیا ہوتا ہے, وہاں پہ جب رائٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ جب انتشار ہوتا ہے, وہ ان کی جیلیں اتنے بندے قید ہو گئے کہ جیلوں میں جگہ نہیں بچی. لندن کی حالت یہ ہے, وہ اپنے ممالک میں ان کے یہ کیا ان کے جرنلسٹ, کیا ان کے میگزین, ان کو اپنے ملک میں جو جیلیں بھری ہوئی ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے خاطر لکھتے, ان کے بارے میں یہ آپ ہی کا سوال نجم صاحب کے سامنے. نجم صاحب بات یہ ہے سر, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی فرمایا تھا نا تھوڑی دیر پہلے, میرے پہلے سوال کے آپ نے کہا جی 9 مئی کی معافی مانگے تو جلسے ہو سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھجن 9 مئی جو ہے نا وہ 8 فروری میں دھل گیا. 8 فروری جو سانو جڑا ووٹ پہ ہے نا, اس کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے, لوگوں نے اپنی رائے دے دی ہے, ہمیں مکتی مل گئی ہے جسے کہتے ہیں. اب ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں, اسی لیے کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. نہیں, میرا نہیں خیال, اگر 9 مئی دھل گیا ہوتا تو پھر آج فیض حمید صاحب جس طرح انڈر ٹرائل ہیں, جس طرح حراست میں ہیں, وہ نہ ہوتے, اور یہ سارے کا سارا جس طرح بندے پکڑے جا رہے ہیں. اگر 9 مئی دھل گیا ہوتا تو خان صاحب بھی جنرل فیض جو ہیں وہ میرے کس کام کے, ریٹائرمنٹ کے بعد میرے کس کام. دیکھیں یہ تو سب جانتے ہیں, سارے ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتے رہے تھے اور کیا انہوں نے کیا کیا نہیں کیا, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ شوکت بسرا ایک اچھے نہ صرف سیاسی کارکن ہیں بلکہ وہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. بعض اوقات وہ ایسی گفتگو بھی کر جاتے ہیں جو میرے خیال ہے قابل اعتراض ہو جاتی ہے, لیکن بہرحال ایک اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں, میں ان کو اشروں سے جانتا ہوں, میرا بڑا تعلق بھی ہے. لیکن میں صرف ایک بات کہوں گا کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی, تب بھی اتنی ڈیڈیکیشن, جی سارا کچھ تھا, تب بھی وہ پنجاب اسمبلی جب یہ وائی ڈی کے احتجاج میں جب یہ بے ہوش ہوئے تھے, یا بعد میں پنجاب اسمبلی میں ان کا جو معاملہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوا تھا, ہمارا ایک محبت کا تعلق ہے. میں بڑا لیکن میں یہ ایک بات کہوں گا شوکت بھائی, اگر آپ نے سوشل میڈیا کی بنیاد پر یہ سمجھنا ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو, باقی لوگوں کو دباؤ میں لے آئیں گے, تو سر پھر اگر سوشل میڈیا کی طاقت کے ذریعے اور اگر آپ کے بابا کوڈا جیسے اکاؤنٹس کے ذریعے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو آپ گندا کر دیں گے, ان کو گالیاں نکال کے ان کو دبا لیں گے, ڈرا لیں گے, تو یہ سوشل میڈیا سے کچھ نہیں ہوگا. سوشل میڈیا سے اگر کچھ ہونا ہوتا تو خان صاحب ایوان وزیر اعظم سے ہی نہ نکلتے. اگر سوشل میڈیا سے تو پھر یہ فائر وال کیوں انسٹال ہو رہی ہے؟ فائر وال دیکھیں وہ تو آج میرے خیال ہے چیئرمین پی ٹی اے کی وضاحت بھی اس کے اوپر آ گئی, اور دنیا کا کوئی ملک ڈیبیٹ اور طرف چلی جائے گی, میں اس کا جواب بھی دوں گا. میں اس کا صرف جواب, اگر خان صاحب سوشل میڈیا سے کوئی فائدہ لے سکتے, وہ ایوان وزیر اعظم سے منصور صاحب کبھی نہ نکلتے. اگر سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ ہو سکتا, خان صاحب کبھی یہاں پر گرفتار نہ ہوتے. اگر سوشل میڈیا کے ذریعے یہاں پر کچھ ہو جاتا تو ان کو سزا نہ ہوتی, وہ نااہل نہ ہوتے. اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں, اگر پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ کر سکتی تو آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر نہ ہوتے, آج وزیر اعظم شہباز شریف نہ ہوتے. سر کچھ نہیں ہونا سوشل میڈیا سے, آپ بڑکیں لگا لیں, آپ جتنے مرضی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ لیں, مشروط آمادگی ایک دن ظاہر کرتے ہیں, آگے سے پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا, واپس چلے جاتے. میں پاکستان تحریک انصاف کو, اس میں بہت سارے اچھے لوگ شامل ہیں, مجھے خان صاحب کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہیں, اس کے باوجود پی ٹی آئی میں اچھے لوگ موجود ہیں. اس کو سیاست میں رہنا چاہیے, لیکن یہ سیاست میں اسی صورت میں رہے گی, یہ آئین کے تابع رہے گی,
جو میں آپ کو آخری فکرہ آئین کے تابع رہے گی, قانون کے تابع رہے گی. سر آئین کے تابع یہ رہے گی نا کہ جا کے آپ جی ایچ کیو پہ حملے نہیں کریں گے, آپ کور کمانڈر ہاؤس کو نہیں جلائیں گے, آپ سی ایس ڈی شاپس کو جا کے نہیں لوٹیں گے. یہ تو وہ تو شوکت بسرا صاحب ابھی کہہ دیں گے سر آپ کو, نہیں وہ آپ کو ابھی کہہ دیں گے کہ ہم نہیں کریں گے, لوٹا, لیکن وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں. نہیں وہ ساری کا سارا آپ, میں ایک بریک لے لوں, ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے. میں شوکت بسرا صاحب کے, آپ نے نجم صاحب یہ جو پنڈورا باکس کھول دیا ہے, میں شوکت بسرا صاحب کے منہ سے کھلواؤں گا. آپ دیکھیں گے وہ بھی کہیں گے کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس کو آگ نہیں لگائیں گے, ہم کسی ایسی جگہ کو سینسٹیو لوکیشن کو آگ نہیں لگائیں گے, ہم لگا دی ہے جو اس کا کیا کرنا ہے. نہیں وہ بات ہی گل ہے, آپ نے آگے کی بات کی تھی. میں ایک بریک ناظرین, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ آج جو پینل کے اندر موجود ہے میرے دونوں بھائیوں کی طرح ہیں, نجم ولی صاحب اور شوکت بسرا صاحب. ناظرین جب دو لوگ ایک دوسرے کو چیلنجز کر رہے ہوں نا, تو ہمارے یہاں پہ ایک روایت ہے کہ تیسرا بندہ اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھاتا ہے. اب میرے سامنے ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ شوکت بسرا صاحب کہہ رہے ہیں جلسہ ہوگا ہوگا ہوگا, کہ ہر صورت ہوگا. نجم ولی صاحب کہتے ہیں نہ ہونا تھا اور نہ ہوگا. تو اس پہ ظاہری بات ہے اگر میں کوئی ایڈوانٹیج نہ اٹھاؤں اس سچویشن کا تو بڑی زیادتی ہوگی. تو میں دونوں کے سامنے یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ بھائی جان کچھ رکھ لیں بیچ میں, کسی طرح ہم بیٹھ کے کوئی آپس میں اس چیز کو طے کرے, سب کا فائدہ ہو جائے. شوکت صاحب کچھ رکھ لیں اس بات کے اوپر سر. اچھا منصور بھائی, پہلے تو میں مسلم لیگ نون کے سلمان بٹ صاحب نے جو باتیں کی, پہلی بات تو یقین مانے ہم انہیں اب اپنا سیاسی حریف ہی نہیں سمجھتے, بیکاز دے آر ان کی پولیٹیکل سچویشن یہ ہے کہ خان صاحب نے ان کو کونسلر منتخب ہونے کے قابل نہیں چھوڑا, جس کا لیڈر میاں نواز شریف مریم بی بی ہار کے, تو ہم ان سے کیا بحث کریں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پبلک اس وقت پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. ہمارا چیلنج ہے آج بھی ای وی ایم پہ الیکشن کروا لیں, ان کی جو 17 سیٹیں ان کو ملی تھیں وہ بھی نہیں ملیں گی. مریم صفدر ہاری ہوئی, سارا ٹبر ہارا ہوا. ابھی پتن کی رپورٹ آپ نے پڑھی لی ہوگی جو آئی ہے, اپنا جاری کی ہے میاں نواز شریف صاحب والی اور سلمان راجہ صاحب والی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اجاز الحق کو چیلنج دیا جنرل ضیاء الحق کے بیٹے کو, آؤ یار اگر قرآن پاک پہ حلف دے دو, اپنے والد کے مزار پہ ابھی برسی تھی پرسوں اس کی, میں قوم سے معافی بھی مانگوں گا, میں پٹیشن بھی واپس لوں گا. حالات تو یہ ہیں. اچھا رہی بات ابھی 9 مئی کے حوالے سے, میں پھر دوبارہ ہمارا پارٹی کا موقف, جو سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دکھا رہے اور جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے وہ 9 مئی کے ذمہ دار ہیں. پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ 9 مئی بہانہ تھا, عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا. ابھی نجم ولی صاحب نے باتوں میں چیزیں آ جاتی ہیں, انہوں نے کہا جنرل فیض پکڑے گئے ہیں. میں جنرل فیض کے حوالے سے بھی کہہ دیں کہ جب آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئی تھی, کہا گیا کہ جی وہ سمارٹ سٹی والا معاملہ ہے, اور دوسرا ایشو کیا تھا کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کچھ آپ سمارٹ سٹی کے پلاٹوں کے ریٹ گرہیں گے. ٹاپ سٹی کا ایشو تھا, ٹاپ سٹی کا معاملہ تھا. سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا انویسٹیگیشنز کا, اور دوسرا معاملہ تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کچھ ایسے غیر قانونی کام کیے تھے, انہوں نے ریسٹ کیا. اور کس نے کیا ہے؟ ملٹری نے. لیکن اور ہم نے کہا یہ ملٹری کا انٹائرلی اندرونی معاملہ ہے, اور ہمیشہ جو کورٹ مارشل ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, اور کوئی بھی ہو, خواہ وہ سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف ہوں, خواہ سٹنگ چیف پرائم منسٹر ہوں, شوکت بسرا ہو, منصور بھائی ہوں, جس نے غلط کیا ہے, قانون کو توڑا ہے, کرپشن کی ہے, اس کے چارجز ہیں. شوکت صاحب ایک منٹ, ایک یہاں پہ چونکہ آپ نے جنرل فیض کا معاملہ چھیڑ دیا ہے, آپ کو پتا ہے آج کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ آج خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ اگر جنرل فیض کا اور میرا یہ معاملہ ہے, اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. آپ یقین کریں 15 منٹ کے اندر تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر خبر فلیش ہونا شروع ہو گئی کہ سیکیورٹی, اہم ترین سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں آپ کی خواہش پوری کی جائے گی, آپ بے فکر رہیں, مطمئن رہیں, یہ سارا کچھ اوپن ٹرائل ہی ہوگا. ہم تو خود چاہتے ہیں کہ پوری قوم دیکھے کہ آپ کے لیڈر کے کیا کرتوت رہے ہیں. جی شوق صاحب. نہیں, اس میں یہ ایک چیز واضح تھی کہ فیض صاحب کے معاملے پہ آپ مداخلت نہ کریں, آپ کا ٹرائل اوپن ہی ہوگا, آپ کا ٹرائل اوپن ہی ہوگا. جی نجم بھائی پلیز. منصور بھائی جو آپ نے بات کہی نا اوپن ٹرائل ہوگا, تواڈے منہ چ گھیو شکر تے موتی چور دے لڈو, گزارش میری سن لیں. ہم نے تو پہلے دن کہا تھا جب 9 مئی ہوا تھا, تو ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور لائیو پوری قوم کو دکھائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. آج 6 مہینے گزر گئے ہیں, وہ ساڑھا شوق تو پورا نہیں ہویا. اب آ جاتے ہیں آج والی بات پہ.
جب جنرل فیض والا معاملہ میں کہوں کہ ہم نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ ملٹری کا معاملہ ہوا کیا، غیروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اطاعت تارڑ، شرجیل میمن، طلال چودھری، سو کال جو واٹس ایپ کے صحافی تھے انہوں نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور کیا کہا کہ جی ہمارے پاس شہادتیں آ گئی ہیں، ثبوت آ گئے ہیں کہ جنرل فیض اور عمران خان صاحب کا 9 مئی سے تعلق ہے، ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے اور اب ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ موسٹ ویلکم۔ ہمارا اس پہ کیا موقف ہے؟ آج یہی سوال جب صحافی نے عمران خان صاحب کو کہا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شہادت آ گئی ہے تو میں آج کہتا ہوں یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، ہم پہلے بھی ریکویسٹ کر چکے ہیں، بنائیے جوڈیشل کمیشن، اس میں مجھے بھی ٹرائل کیجئے، عمران خان صاحب کو بھی کیجئے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ لیکن یہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ سیکورٹی ذرائع ہونا تو یہ چاہیے تھا، کوئی آج تک ویسے گھلتے کر ذرائع نہیں چل رہی ہے ساڑھے خلاف، بھائی کوئی آئی پی آر کی سٹیٹمنٹ آ جاتی، حکومت کی سٹیٹمنٹ آ جاتی، کہا گیا کہ عمران خان کون ہوتے ہیں مانگنے والے جوڈیشل کمیشن، ہم نے جوڈیشل کمیشن مانگا ہے عمران خان صاحب والے معاملے پہ، اگر یہ جنرل فیض اور 9 مئی کو ریلیٹ کرتے ہیں تو عمران خان کون ہے میں بتاتا ہوں۔ عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی 95% پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور دوسری بات پاکستان کا آئین اور قانون بڑا واضح ہے، یہ میرا بنیادی حق ہے کسی ملزم کا کہ یہ کون سا خفیہ ٹرائل کون سا ہوتا ہے کہ جی خفیہ ٹرائل کرنا ہے، بھائی اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہم تو ایک سال سے شوقی صاحب آپ کو پتا ہے فیلڈ کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ اس طرح پبلک نہیں ہوتی کہ اس کے اندر کیا ہوا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ آپ کے دور میں بھی ہو چکا ہے، یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہو چکا ہے، تب بھی اوپن پروسیڈنگز نہیں ہوتی۔ منصور بھائی 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کس کی؟ آرمی افسر کی، اور یہ ہمیشہ سے ٹریڈیشن رہی ہے کہ آرمی افسر کا کورٹ مارشل ہوگا، اس کی پبلک میں چیزیں نہیں آئیں گی۔ تو لیکن مجھے ایک بات بتائیے، یہ اطاولہ تارڑ یہ میں جن کے نام لیے ہیں یہ کون ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نتھی کرنا چاہتی ہے حکومت تو کھل کے سامنے آئے بھائی، لائیں ایویڈنس، لائیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے سامنے بنا دیں جوڈیشل۔ لیکن ایک بات بتا دوں سر، میں ایک خبر دے دوں آپ کو، میں اسلام آباد میں ایک خبر دے دوں، دیں جی دیں منصور بھائی یہ 30 اکتوبر تک انہوں نے جانا ہے، جب آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے نا، اس حکومت کا تو پلے پہلے ہی کوئی نہیں، نہ سیاسی طور پہ نہ اخلاقی طور پر، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، سب فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ 30 اکتوبر تک ان فارم 47 کے نمونوں نے جانا ہے، اور اسلام آباد کے اندر تو بلکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو آ رہا ہے، اچھا جی، جو محسن نقوی صاحب کو دوبارہ پنجاب میں لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہاں گوہر صاحب کو جو انڈسٹریز کے منسٹر رہے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ابھی بھی وقت ہے۔ عمران خان ہمیشہ پاکستان میں جس بات کی کوشش کر رہے ہیں، وزیر اعظم تو ہمیں بنانے چلے تھے، کوئی ڈیل نہیں کریں گے، کوئی معافی نہیں مانگیں گے، ٹھیک ہے سر، میں آ گیا، ڈائیلاگ کریں گے۔ سلما صاحبہ میں بار بار یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نا ان کا بلف کال آؤٹ کر دیں، یہ بار بار کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں، یہ بار بار کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں، ختم کریں، یہ بار بار شوکت بسرا کبھی نہیں بنائیں گے، ہر 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد یہ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ایک دفعہ 2 دفعہ انہوں نے بات ذکر کی کہ خان صاحب جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا ہیں، مہاتما ہیں، اور بار بار کہتے ہیں کونسلر نہیں بنیں گے۔ خان صاحب جو ہے نا ان کی کچھ، میں ان کو انہی کے جو لیڈر ہیں نا ان کی کچھ تقریروں کے جملے ہیں، انہوں نے کہا 1947 میں واقعی عمران خان صاحب میں نواز شریف اور مریم نواز میں کوئی موازنہ نہیں ہے۔ خان صاحب نے کہا 1947 میں پاکستان کی آبادی تھی 40 کروڑ، یہ ان کی انفارمیشن کا لیول ہے۔ ایک منٹ، نواز میں سلپ آف ٹنگ آپ کو بتا لیں گے، چلو سلپ آف ٹنگ ہو گیا۔ نواز شریف ہوا جس نے 12,000 میگا واٹ بجلی دی، عمران خان نے کہا جاپان اور جرمنی کا بارڈر آپس میں ملتا ہے، نواز شریف ہوا جس نے کہا جس نے موٹر وے بنا کر دی، عمران خان نے 450 کنال کے اوپر القادر کی زمین ہڑپ کر گیا، جس کے بدلے میں جس کے مقابلے میں نواز شریف نے سی پیک دیا، یہ بھی سلپ آف ٹنگ تھا، 450 کنال کی زمین۔ آگے ایک منٹ، مشرف سے جا کے ترلا کیا مجھے 100 سیٹ دے دو، مشرف نے کہا چل بھاگ جا۔ نواز شریف واحد پرائم منسٹر ہے جو 2 دفعہ 2 تہائی اکثریت سے پرائم منسٹر بنا۔ اچھا، اس کے بعد عمران خان نے ویژن دیا انڈے کٹے بچے، انڈے کٹے بچے۔ ایک منٹ، مریم نواز وہ وزیر اعلیٰ ہے جس نے 45 ارب کی الیکٹریسٹی میں سبسڈی
سبسڈی دی ہے 14 روپے فی یونٹ بجلی کا کم کیا ہے. یہ وہ ہے جس نے ٹائیگر فورس دی. مریم نواز نے آئی ٹی سٹی بنا کر دے رہی ہے. مریم نواز آج اپنا چھت اپنا گھر بنا کر دے رہی ہے, کینسر ہاسپٹل دے رہی ہے. عمران خان وہ ہے جس نے صرف قوم کو دھوکہ دیا اور جھوٹ دیا. یہ فرق ہے عمران خان میں, نواز شریف میں اور مریم نواز میں. لہٰذا واقعی مریم نواز اور نواز شریف کے مقابلہ کیا کرنا ہے انہوں نے, ان کی 10 نسلیں بھی اگلی مقابلہ نہیں کر سکتی. شوق صاحب جلدی بولیں, میں نے نجم بھائی کے پاس جانا ہے. منصور بھائی مجھے یقین مانے ان سے ہمدردی ہے بیچاروں سے, اور ابھی دیکھیں نا کس گھبراہٹ کے ساتھ, کس پریشانی کے ساتھ. مجھے تو لگ رہا تھا ابھی ٹی وی میں باہر نکل کے حملہ نہ کر دیں عمران خان پہ جا کے اڈیالہ جیل میں. او بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا لیڈر اور صبر کرو. میں آپ بولیے, دیکھیں میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. یقین مانے ہمیں ہمدردی ہے کہ مسلم لیگ نون واقعی کبھی جماعت تھی. اب تو بیچارے میاں نواز شریف, میرا چیلنج ہے آپ بلدیاتی الیکشن کرا لیں, ہم کونسلر کا الیکشن بندہ کھڑا کریں گے, عام سا بندہ, اس سے الیکشن نہیں جیت سکتے تو اس سے لڑائی لڑے. چلیں یہ بات کی بات ہے. جلدی شوق صاحب بات کریں. منصور بھائی ایک بات جماعت اسلامی کے پاس چلے گئے, میں سیٹیں دے دو. سنیں نا, اچھا بات کر لیں. یہ آپ کی پیچھے کل جمع اوقات ہے 2014 سے پہلے کی. ہمیں جنرل سیاسی یار بات تو سن, 2 سیٹیں نہیں تھی. شوق صاحب کی بات جی جی بات چلیں سنا لیں. جنرل فیض لے کر آیا, ظہیر الاسلام لے کر آیا, پاشا لے کر آیا, جہانگیر ترین لے کر آیا, علیم خان کا جہاز لے کر آیا. 2024 سانو کون لے کے آیا کہ تھوڑیاں ضمانتاں ضبط ہو گئی نے؟ اس کا تو جواب مجھے کوئی دے دو. ٹھیک ہے, اس کا جواب تو دے دو. اور اگلی بات میں پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ کے سارے جتنے سٹالورٹ لاہور اگر تسی ہار گئے, تھوڑا لیڈر ہار گیا, آپ بھی خواجہ سعد رفیق سے پوچھیں. میں ایک بات بتانے لگا ہوں. خواجہ سعد رفیق صاحب سے کسی نے کہا فارم 47 چاہیے ہے, انہوں نے کہا یار اس عمرے من تو شرم آندی ہے, میں تو فارم 47 نہیں لینا. تو میاں نواز شریف کو شرم نہیں آئی, مریم صفدر کو نہیں آئی. یہ آپ کی یہ جو آپ یہ خبر دے رہے ہیں نا, اس طرح نہیں میں جان دوں گا. یہ پھر آپ ہوا میں تیر نہیں میں چھوڑ. بھائی یہ خواجہ سعد رفیق نے یہ بات کہی تھی, میں پوری طرح سن نہیں سکا. انہوں نے کہا جی خواجہ سعد رفیق نے یہ خود سنائیں, دوبارہ سنائیں. شوق صاحب کیا کہا تھا خواجہ سعد رفیق نے؟ دوبارہ سناتا ہوں. اچھا میری بات سن لیں. میں کبھی ایک تو اتنے بڑے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, میرے ان کے بہت قریبی دوست ہیں. میں 3-4 لوگوں کے نام بتا دیتا ہوں. ایون رانا ثناءاللہ کو آفر کی گئی, خواجہ سعد رفیق کو آفر کی گئی. میں دیکھیں جو پولیٹیکل ورکر ہے اس کی کوئی بات ماننی چاہیے. بولے بات پوری کریں. اگے بڑے بزت سن تو لیں, انہیں کہا اگے بڑے بزت ہو گئے ہاں تے ہون, اور بلکہ یہاں تک کہا گیا جو پہلی ان کی میٹنگ ہوئی کہ میاں صاحب جان دیو پہلے ہی ہمیں 17 سیٹیں ملی ہیں, سیاسی فیصلہ یہ ہے کہ آئیں اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں. میاں صاحب نے کہا نہیں ساڈی گل ہو گئی ہے, گھبراؤ نہ, انہوں نے بڑی مار پینی ہے, ہم دوبارہ الیکشن میں جائیں گے, جیتیں گے, بھئی حکومت لینی چاہیے. آپ مجھے بات بتائیں, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو منصور بھائی, چیلنج. شوکت بسرا بھاول نگر رہتا ہے, انہیں کہیں کہ آج الیکشن اناؤنس کر دیں, شوکت بسرا لڑے گا. بات کہیں اور چلے گی. نجم صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق کو آفر ہوئی تھی کہ جی آپ کو بھی فارم 47 کے ذریعے ہم جتا دیتے ہیں. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ نہیں جی مجھے یہ آفر نہیں چاہیے. نہیں پہلی بات اچھا ان سے یہ پوچھیں لاہور کی سر ایک منٹ نجم صاحب کی باری ہے. سر نجم صاحب میرا ایک اور سوال ہے. سر نجم صاحب کی باری ہے. شوق صاحب نجم صاحب کی باری ہے. ہولڈ آن سر, ہولڈ آن. سوال تے لے لو یار, نجم صاحب کی باری ہے. جی جی نجم بھائی آپ بتا دیں لاہور سیٹ جیتی کون سی انہوں نے, وہ بتا دیں. ایک سپورٹس مین اسپرٹ, یعنی کہ جو سعد رفیق سے میرا اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا تعلق ہے, میں جانتا ہوں ان کو, میں اس شخص کی فائٹنگ پاور کو جانتا ہوں. میں انہوں نے سپورٹس مین اسپرٹ دکھاتے ہوئے لطیف کھوسہ سے شکست اسی شام اسی رات تسلیم کر لی تھی. انہوں نے کہا کہ میں ہار گیا ہوں, میں اس کے اوپر آگے نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو انہوں نے کہا تھا ان کا یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ باقی مل کے اگر حکومت بنانا چاہتے ہیں, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, یہ بنا لیں حکومت. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو یہ نہیں جانا چاہ رہے تھے, مسلم لیگ نون نے ایک دفعہ راستہ دے دیا تھا. اچھا واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف. شوکت بسرا صاحب نے ایک بات کی کہ 30 اکتوبر کو کوئی نگران سیٹ اپ آ رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک چیلنج کیا نا کہ کل جلسہ نہیں ہوگا,
اسی طرح میرے یہ چیلنج ہے کہ 30 اکتوبر تک کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ میں ایک صحافی ہوں، انہوں نے شاید آج بھی آرمی چیف کی پاکستان میں حکومتوں کے جانے کی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ انہوں نے شاید آج یوتھ کنونشن کی تقریریں نہیں سنی، وہاں پر ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت جو اسٹیٹ کے جو مختلف آرگنز ہیں ان کے درمیان جو ہارمنی ہے وہ کس حد تک ہے۔ 30 اکتوبر تک شوکت بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے پہلے جو وہاں پہ وزیر اعظم نے پڑھا آرمی چیف ایک جان دو قالب، یقین کریں یک جان دو قالب ہو کر پاکستان کے عظیم مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح آرمی چیف نے کہا کہ حکومت فوج، سر ایک منٹ بات پوری ہونے دیں، حکومت فوج اور عوام ایک ہوں تو کوئی ملک کی ترقی کو نہیں روک سکتا۔ یہ ایک واضح میسیج تھا، آرمی چیف اس سے پہلے بھی دے چکے ہیں۔ بہرحال جی میں بات کر رہا ہوں 30 اکتوبر کے حوالے سے۔ شوکت بھائی 30 اکتوبر تک کچھ نہیں ہو رہا، ہم اسی شو پہ دوبارہ آ جائیں گے، کسی اور شو پہ بیٹھ جائیں گے۔ میں ایک صحافی ہوں، میرے پاس بڑی انسائیڈ انفارمیشن ہے۔ پہلے میرے پاس یہ خیال تھا، یہ انفارمیشن تھی کہ عمران خان صاحب شاید مارچ 2025 تک باہر آ جائیں، لیکن اب میرے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ فیض حمید والے کیس کے بعد اور آپ کی طرف سے بات چیت نہ ہونے کے بعد، آپ کی طرف سے معاملات طے نہ کرنے کے بعد، اب مجھے یہ شاید اگلے 3-4 سال بھی معاملات ٹھیک ہوتے ہوئے لگے نہیں نظر آ رہے۔ یہ جیسے ایک برس گزر گیا، پوری بات سن لیجئے، جیسے ایک برس گزر گیا، مجھے لگتا ہے کہ ایسے 2-3 برس اور گزر جائیں گے۔ یہ بہت میں آپ کو اپنا رویہ اس سے پہلے چینج کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات، یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ فارم 45 فارم 47، دیکھیں ہمیں اس پہ تحقیق کرنی چاہیے۔ نتائج جب آئے تو اس کے بعد سے اب تک پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی جو فارم 47 کی بات کرتے ہیں، منصور بھائی تقریباً اپنی دوبارہ گنتی میں 12 سیٹیں کھو چکے ہیں، 12 سیٹیں کھو چکے ہیں۔ ان کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے پناہ لے چکے ہیں کہ میرے حلقے کی دوبارہ گنتی نہ کرواؤ۔ دیکھیں زمینی حقائق کچھ اور ہیں، آپ ایک بات بار بار رپیٹ کرتے رہے، بار بار رپیٹ کرتے رہے۔ میں پھر انہیں اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہوں، راستہ کہیں اور سے ہے، معافی آپ کو مانگنی پڑے گی، اور معافی نہ صرف مانگنی پڑے گی بلکہ آپ کو وہ سارے سبق سیکھنے پڑیں گے۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، سر میری بات پوری کر لینے دیں، میں آپ کو بڑا ایک ہمدردانہ اور ایک برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ سر پاکستان پیپلز پارٹی نے سارے سر ٹکرا کر دیکھ لیے، بھٹو صاحب کی پھانسی بھی ہو گئی، الذوالفقار بھی بن گئی، طیارے بھی ہائی جیک ہو گئے، سارا کچھ ہوا، آخر کار بی بی کو مفاہمت پہ آنا پڑا، مفاہمت کے ذریعے ہی حکومت بنی تھی پہلی بھی۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی سب کچھ اس حد تک تو نہیں کیا جس حد تک آپ نے کیا تھا یا پیپلز پارٹی نے کیا تھا، لیکن مسلم لیگ نون کو بھی پھر مفاہمت پر ہی آنا پڑا۔ سر یہ ملک جو ہے یہ مفاہمت سے ہی چلے گا، یہ مفاہمت سے ہی چلتا رہا ہے، یہ آگے بھی ہماری ایک خاص قسم کی ہمارے حالات ہیں، ان کی طرف جانا ہے۔ یہ 30 اکتوبر والی خوش فہمی آپ اپنے ذہن میں نہ رکھیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ویسے شوق صاحب یہ 30 اکتوبر والی جو کہانیاں آپ لوگوں نے سنائی ہوئی ہے نا، مجھے آج بھی یاد ہے 8 فروری کا جب الیکشن ہوا تھا نا، تو اس کے بعد بھی آپ نے کہا تھا کہ یہ حکومت صرف مہینے 2 مہینے کی ہے، یہ چلنی نہیں ہے۔ یہ خان صاحب نے بھی کہا تھا، یہ آپ لوگوں نے بھی کہا تھا، اب آپ پھر 30 اکتوبر کی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں منصور بھائی، پہلی بات تو نہ میرے پاس چڑیا ہے نہ کوا ہے، میرے پاس وہ کہتے ہیں نا ذرائع ہیں، جیسے آج سلامتی کے ذرائع، پتہ نہیں سیکورٹی ذرائع جو چلے ہیں، ہمارے پاس بھی ذرائع ہیں، آپ جیسے دوست ہیں، کوئی پارٹیوں کے اندر دوست ہیں۔ میری جو اسیسمنٹ ہے، جو انفارمیشن ہے، اچھا سن تو لیں، میں بات تو سن لیں، بات کر، میری اس پر بات کر رہا ہوں۔ لیکن نجم علی صاحب ایک بات بتاؤں، تواڈے دوستاں دے ہوندے نا دشمناں دی لوڑ کوئی نہیں۔ آپ لوگوں نے ایسے ایسے تجزیے کر کے پہلے میاں صاحب کو مروایا ہے، میاں جدوں آوے گا لگ پتہ جائے گا، وزیر اعلیٰ ہے، بھائی وزیر اعظم ہے، اچھا بات تو دیکھیں، بات تو کرنے دیں بھائی جان، بات تو کرنے دیں، بات تو کرنے دیں۔ یہ غلط بات ہے نا بات کرنے۔ کوئی بہت یہاں پہ دانشور تھے جو کہتے تھے کہ میاں صاحب پی ٹی آئی ختم ہو گئی، پی ٹی آئی کا ٹکٹ کون نہیں لے گا، 15 میں کس دانشور کا نام لوں، 15-20 سیٹیں ملیں گی، آپ آ جائیں، میاں صاحب آپ چھا گئے ہیں۔ میاں صاحب کو کہا گیا، وہ بڑا سا بنا کے جی میاں صاحب تو وزیر اعظم ہمارے نے لگا پتہ ہو دوں جدوں پیو بھی ہار گیا تو دھی بھی ہار گئی تو پوری پارٹی ہار گئی۔ اس وقت بھی ان جیسے دانشور اور ہمارے بھائیوں جیسے کوئی ہدایت کار، پروڈیوسر، ان کے جو ایڈوائزر تھے یہی کہہ رہے تھے۔ اب بھی آپ کو میں بات بتاؤں، گراؤنڈ ریالٹی آپ جیسے دوست کہتے تھے سوشل میڈیا دی پارٹی ہے، ممی ڈیڈی پارٹی ہے، پارٹی دے پلے کچھ نہیں، پتہ ادوں لگا کہ جدوں صندوقڑیاں کھلیاں تے لوگاں دیاں 50-50 شوق صاحب ایک زمانے میں آپ بھی یہی کہتے تھے، اگر پتہ
आप भी पीटीआई को यही कहते थे। सर सुन ले वैसे सर सुन ले मंसूर भाई, असल में इनको पता, इनको ये कहा गया था कि भाई जी वहां तो किसने वोट डालने नहीं आना, लोग सहम गए हैं, इनका वोटर नहीं निकलेगा। वरना ये पहले जो वारदातें पड़ती रही है ना इलेक्शनों में, इन्होंने पोलिंग पे सारा काम डाल लेना था। जैसे ही डब्बे खुले वहां से क्या निकला, किसी को मोर दिया, मेरा मोर निशान था, किसी को जूता, किसी को चिमटा, किसी को गाजर, किसी को मूली, सारा सामान जहेज दे दिया इलेक्शन कमीशन वालों ने। तो पता उस वक्त चला जब 12 बजे विनिंग तकरीर करनी थी, मियाँ साहब पता चला किसी के पाँव में पड़े हुए हैं, उन्हें क्या अल्लाह दा वास्ता है दे जा सखिया राहे खुदा, वहां मिनते तरले करके जो कुछ इन बेचारों ने ये जाली हुकूमत ली हुई है, किसको नहीं पता यार, पूरे पाकिस्तान को, दुनिया को पता है कि ये बेचारे। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, हुकूमत होती है, नजम वली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम को इसी बात के ऊपर इख्तिताम कर रहे हैं कि हमारे पैनलिस्ट में से एक शख्स कह रहे हैं कि कल जलसा होगा, एक कह रहे हैं कि ना होना था और ना होगा। कल रात को आपसे दोबारा जब 10 बजे मुलाकात होगी, तब तक मेरे ख्याल में काफ़ी तक क्लियर हो जाएगा कि जलसा होता है या नहीं होता। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।